حسین یا حسین. السلام علیکم. محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں मां तव्हांजी होस्ट अज़रा ख़ान. जीअं त पहिरीं मुहर्रम खां असां तव्हां सां गॾु आहियूं ज़िक्र हुसैन में. अॼु बि असां ज़िक्र हुसैन कंदासीं. करबला जे मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि बाबति असां सां ओलमा गॾु हूंदा आहिनि जेके असांखे करबला जे मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि बाबति ॿुधाईंदा आहिनि. नुआ ख़ान असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके असांखे नुआ ॿुधाईंदा आहिनि. अॼु बि असां सां जेको आहिनि असांजो हिन प्रोग्राम में गॾु आहे मुफ़्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब. असां उन्हनि खे वेलकम कंदासीं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में आए. उन खां पोइ जेको असां सां नुआ ख़ान गॾु आहे उहो अली इरफान भाई. अस्सलाम वालेकुम भाउ. वालेकुम सलाम. तव्हांजी वॾी महिरबानी. तव्हां प्रोग्राम में आयो. असां जीअं त ज़िक्र हुसैन कयो आहे पहिरीं मुहर्रम खां वठी 10 मुहर्रम ताईं असां ज़िक्र हुसैन ई कंदासीं ऐं करबला जे वाक़िअनि बाबति असां मुख़्तलिफ़ जेका आहे नॉलेज बि मिले पई. छो जो हर हिकु माण्हू खे जेका आहे तफ़सीलात ख़बर न हूंदी आहे. हर हिकु माण्हू जी जेका हिस्ट्री हूंदी आहे, मंज़र हूंदा आहिनि, पस मंज़र हूंदा आहिनि, त उहो असांखे ओलमा जे ज़रिए ई ख़बर पवंदी आहे. अॼु असांजो जेको पहिरियों सुवालु हूंदो मुफ़्ती अब्दुल्ला कादिर हज़ारवी साहब सां. असांजो पहिरियों सुवालु हूंदो त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़ब का ज़िक्र करें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीना वश्शाहिदीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह. बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज़िक्र हुसैन और फ़ज़ाइल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मदऊ किया. जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर बात की जाए तो कुरान हकीम के अंदर आता है कि क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा. ए महबूब आप फरमा दीजिए कि नहीं सवाल करता मैं तुमसे किसी अजर का इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा मगर अपने कराबतदारों की मोहब्बत का तुमसे सवाल करता हूँ. ये बहुत बड़ी बात है कि कुरान हकीम जो है वो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का हमसे मुतालबा कर रहा है और वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से कहलवाया जा रहा है. जहाँ तक कराबत की बात है तो कराबत के अंदर पंज तन पाक जो हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं. और सही हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है. नबी करीम अलैहिस्सलाम एक चादर के नीचे आए तो आपने हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा को उस चादर में दाखिल किया और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को उस चादर में दाखिल किया और सैयदना इमाम हसन को दाखिल किया और उसके बाद सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को चादर के नीचे दाखिल किया. और दाखिल करने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि हाउलाई अहलु बैती, कि ये मेरे अहले बैत किराम हैं. इस हदीस से हमें ये बात मिलती है कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस चादर के नीचे दाखिल किया कि जिसको आपने फरमाया कि इसके नीचे मेरे अहले बैत किराम हैं. और उसके बाद आपने ये आया शरीफ़ा तिलावत फरमाई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह इस बात का इरादा करता है कि वो ले जाए पलीती को आपके अहले बैत से और आपके घर वालों को पाक करे, खूब पाक करना. इससे हमें जो बात मिलती है वो ये मिलती है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर बड़ी पाकीज़गी और बड़ी तहारत के जो हैं वो हामिल हैं. जहाँ तक आपकी फ़ज़ाइल की बात की जाए तो जिसके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और जिसके बाबा जान सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हों और जिनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हों, कि जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा और सैयदा फ़ातिमा-उज़-ज़हरा जन्नत की तरफ आएंगी तो ऐलान होगा कि अहले माशर अपनी नज़रों को झुका लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी शहज़ादी
سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جلوس میں تشریف لائیں گی، اور اس وقت تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ ان کے لخت جگر ہیں، اور جن کے بھائی اور جن کے برادر جو ہے وہ سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، جن کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام حسن کو دیکھتے تو ایسے لگتا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شکل و صورت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ایسے لگتا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر سر تک اور پھر ناف سے لے کر پاؤں تک آقا کریم علیہ السلام کا جو جسم کا حصہ ہے، ناف سے لے کر سر تک آقا علیہ السلام کا جو جسم مبارک تھا امام حسن اس کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں بھی بڑی بہترین روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو میرے آقا چل کر آتے ہیں اور حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی لاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ امام حسن کو دکھایا جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کا نام حرب نہیں ہے بلکہ ان کا نام حسن ہے۔ پھر جب دوسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام خود چل کر آتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بیٹی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو باپ کو آنا چاہیے، یہ ہمارے دین کا ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں علی میرے بیٹا مجھے دکھاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا نام تجویز کیا ہے؟ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حسین رکھا ہے، حرب رکھا ہے۔ فرمایا حرب نام نہیں ہے، ان کا حسین نام ہے۔ جب تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے پھر آقا علیہ السلام چل کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ جب دکھایا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے۔ تینوں کا حرب نام رکھا۔ پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کو جنگ سے بڑی محبت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کا حرب نام نہیں ہے، اس کا محسن نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بیٹے کا نام محسن رکھنے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے بچوں کے یہ نام کیوں رکھے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ نے یہ نام تجویز کیوں فرمائے ہیں؟ فرمایا میں نے آپ کے بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا شبر نام تھا، اس وزن پر حسن آتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا شبیر نام تھا، اس وزن پر حسین آتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا مبشر نام تھا، اس وزن پر محسن آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے ناموں پر رکھے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں، اور میں نے جنتی نام جو ہیں وہ آپ کے بیٹوں کے رکھے ہیں، اور اس سے پہلے جب سے کائنات بنی ہے جتنے انسان آئے نہ کسی کا حسن نام ہے اور نہ کسی کا حسین نام ہے۔ یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے بیٹے کے بعد کچھ نہیں فرمایا، دوسرے کے بعد بھی کچھ نہیں فرمایا، اور تیسرے کے بعد آپ علیہ السلام نے نام رکھنے کی وجہ بیان فرمائی۔ وجہ کیا تھی کہ آقا علیہ السلام کو جو علم غیب اللہ نے اپنی قدرت سے دیا تھا، حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد علی المرتضیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا، اس لیے آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ چونکہ سامعین کے ذہن میں شاید تجسس رہے کہ امام حسن کا بڑا چرچا ہوتا ہے اور امام حسین کے بھی بڑے فضائل بیان ہوتے ہیں، حضرت امام محسن کا ذکر خیر کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ بچپن میں ہو گیا تھا، انہوں نے ایسی عمر نہیں پائی کہ وہ اس کے ذکر کیا جاتا یا کوئی ایسی ان کی سوانح حیات ہوتی، جیسا کہ عام طور پر جب چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں تو ان کی سوانح حیات یا تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے اور نہیں بیان کی جاتی ہے۔ لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں
کہ امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ چھوٹی عمر میں چلے گئے لیکن وہ ہمارے لیے امام ہیں، کیونکہ میرے نبی کا ہر وہ شہزادہ جس کا سلسلہ نسب آپ سے ملتا ہے وہ ہمارے لیے امام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امام حسن اور امام حسین کے متعلق آپ فرمایا کرتے، جب سیدہ خاتون جنت کے ہاں تشریف لے جاتے تو فرماتے مجھے میرے بچے دکھاؤ۔ جب امام حسن کو لایا جاتا اور امام حسین کو لایا جاتا تو آپ دونوں کو اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد سینے سے لگاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور بوسہ دینے کے بعد ارشاد فرماتے کہ الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پھول قرار دیتے۔ جس طرح پھول سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی خوشبو سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کے نکھار سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پھول کو قریب کرے، تو وجہ اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جس طرح تم پھول سے محبت کرتے ہو کہ پھول تمہارے قریب ہو اور تم اس سے اچھی خوشبو سونگھو، تو سن لو مجھے پھول لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر دو پھول ہیں حسن اور حسین، بلکہ حق تو یہ ہے کہ گلاب کے اندر جو خوشبو ہے وہ بھی انہی کے وسیلہ سے ہے اور انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو خوشبو کا معاملہ ہے یہ تو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک جب خارج ہوتا تو صحابہ کرام انہیں شیشی میں بند کر لیتے، ام سلیم بالخصوص۔ اور ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کیا کرتی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے ہاں تشریف لاتے ہیں، دوپہر کا آرام کرتے ہیں، چمڑے کا بستر ہوتا ہے، آپ کا پسینہ خارج ہوتا ہے، ہم اٹھا کے شیشی میں ڈال لیتے ہیں، عورتیں خوشبو خریدتے ہیں جا کے مدینہ سے، ہمیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم یہ لگاتے ہیں، اور سارے پوچھتے ہیں کہ ام سلیم یہ خوشبو کہاں سے لے کے آتی ہو؟ اور اسی کو بیان کیا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں حدیث مل گئی یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر دنیا کی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کرسیاں جو ہیں، کروڑوں جو ہیں وہ مقام اور منصب ان پر قربان ہوں، کیونکہ ان کے پاس دنیا اور آخرت میں جو جاویداں ہے یعنی ہمیشہ والی سرداری ہے وہ جنت میں ان کے پاس ہوگی، امام حسن اور امام حسین کے پاس ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں جمعے کا دن اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ممبر پر تشریف ہیں کہ آپ فرما ہیں کہ آپ کا ممبر ریاض الجنہ میں ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ کی دھاری والے کپڑے پہنے دو بچے صحابہ کرام کے اجتماع میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آتے ہیں، کبھی وہ گرتے اور کبھی کھڑے ہوتے۔ چونکہ خطبہ ہو رہا تھا تو صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ابو بکر صدیق تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان ابن عفان، علی المرتضیٰ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے خطبہ جمعہ کو منقطع کر دیا اور اپنے ممبر سے اترے، حسن کو بھی اٹھایا اور امام حسین کو بھی اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا اور بتا دیا دنیا کو کہ خطبہ جمعہ کسی کے لیے منقطع نہیں کیا جا سکتا، ہاں اگر یہ شہزادے آئیں تو ان کے لیے خطبہ جمعہ بھی منقطع کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی عالم دین خطبہ دے رہا ہو اور اس کے بچے آ جائیں تو وہ اپنے خطبے کو منقطع نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو منقطع کیوں کیا؟ کہ جس طرح خطبے سے ایمان ملتا ہے، خطبے سے انسان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اسی طرح اہل بیت کرام جو ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اٹھا کر یہ امت کو اور صحابہ کو اور اپنے اہل بیت کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ حسن کے اور حسین کے فضائل، عظمت اور شان، ان کا مقام اور مرتبہ کوئی کم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے اپنے خطبے کو منقطع کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یقیناً اولاد کا مل جانا
اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے اور مال کے ملنے میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھاتے ہیں اور پڑھا کر باہر نکلتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امام حسن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے امام حسن کو اٹھایا اپنے کندھوں پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب نیچے رکھا تو مولا کائنات آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ علی بچہ تم پہ نہیں ہے، اپنے نانا پہ ہے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہنس پڑے۔ اسی طرح اہل بیت سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزازیہ رکھا گیا تو وہ عبداللہ بن عمر سے تقریباً 500 زیادہ تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ نے میرا اعزازیہ کم رکھا 3000، ان کا 3500 رکھا، ایسا کیوں ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں اور تم فاروق کے بیٹے ہو، رسول اللہ کے شہزادے میں اور فاروق کے بیٹے میں فرق ہونا چاہیے، کیوں انہیں وہ جو اعزاز دیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے ہیں۔ اور اسی کو شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں بیان کیا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ امام حسن اور امام حسین کے لیے میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 4 چیزیں ہیں، ویسے تو حضور علیہ السلام کے پاس سارے کمالات ہیں، لیکن آپ نے جو شہزادوں میں منتقل کیے، فرمایا ایک میرے لیے سرداری ہے، اور دوسرا میرے لیے سخاوت ہے، اور میرے لیے جرت ہے، اور میرے لیے بہادری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جو سرداری تھی اور روب اور دبدبا تھا اللہ کے نبی کا، میں نے اپنی سرداری کو اور اپنے رعب کو امام حسن میں منتقل کر دیا، اور میں نے اپنی جرت اور سخاوت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل کر دیا۔ یعنی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مارکے میں تلوار چلاتے تھے تو اس کا جو پس منظر ہوتا تھا وہ حقیقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت ہوتی تھی۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ حسن ہیں، ان سے میں محبت رکھتا ہوں، تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی کہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ ہمیں اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ الغرض ہم اہل بیت کی کس اور ان شہزادوں کی کس فضیلت کی بات کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اور یہ بیٹے کس کے ہیں، صاحبزادے کس کے ہیں، کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اس کے صاحبزادے ہیں کہ جو میری جان کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کو اپنی جان کا ٹکڑا قرار دیا، اور امام حسین کو فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اور ان کے بابا جان کے متعلق میرے آقا نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ یقیناً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے کی طرف دیکھنے سے جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اور ان لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بے شک ذکر حسین جو جاری ہے سا جو مفتی صاحب کھا بیو سوال کناسí پر بریک جو ٹائم تھیو ہے، بریک کھا پوइ وری سوال کیو था ذکر حسین جاری ہے۔ ذکر حسین میں ایک دفعہ ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। मुफ्ती साहब असां सां गॾु आहिनि। असांजो हिननि खां सवाल आहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो यजीद की बैयत लेने से इनकार किया था वो क्यों किया था, और उसके सियासी और समाजी पहलू कौन से थे؟ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کا خوبصورت سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خلافت آئی
تو پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا دو گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ تو پھر صلح اس بات پہ ہوئی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خلافت جائے گی، لیکن ان کے وصال کے بعد انہوں نے خود اس کو ایگری کیا اور اس پر معاہدہ کیا کہ میرے جانے کے بعد یہ خلافت جو ہے یہ آل رسول کی طرف پلٹ جائے گی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا کہ ان کے بیٹے جو یزید تھے وہ خود ساختہ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ کیا بن گئے؟ ان کے لیے خلیفہ کا لفظ بھی جو ہے یہ اس کی بھی توہین ہے۔ اور اس کے بعد اس نے امت کے اندر ایسے فتنے اور فساد شروع کیے، سیاسی حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے بھی اور دینی اور ملی الغرض دنیاوی حوالے سے تو تھے ہی تھے، اخروی حوالے سے بھی بہت سارے اس نے امت کے اندر فتنے برپا کیے۔ اسی اثناء میں جب امام علی مقام کو کوفہ والوں نے بلایا اور خطوط لکھے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، خلافت آپ کا حق ہے، آپ لوگوں سے بیعت لیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں اور کربلا میں آتے ہیں۔ اور جب آپ کربلا میں آتے ہیں تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اور اتنا تبدیل ہوتا ہے کہ امام علی مقام کی بیعت سے لوگ انکار ہی نہیں، بلکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس فوج کے ساتھ مل کر اس بات پر آمادہ کرنے لگے امام حسین کو کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف فاسق آدمی، ایک طرف فاجر آدمی، اور دوسری طرف رسول خدا کا شہزادہ، اور دوسری طرف وہ شخصیت کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام اگر سجدے کی حالت میں ہوں اور سجدے کی حالت میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہوں اور امام حسین آ کے آپ کی پشت پر سوار ہو جائیں، جب آپ کی پشت پر سوار ہو جائیں تو حکم ہو محبوب حسین کی رضا کے لیے آپ اپنے سجدے کو کیا کریں؟ لمبا کر دیں۔ جب تک حسین پشت مصطفیٰ پر رہے اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سجدے کو منقطع نہیں کیا، اور جو سیدہ خاتون جنت کے دودھ سے پرورش پائیں اور جن کی رگوں کے اندر مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہو، وہ کبھی کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں بیعت کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یزید کسی طرح سے بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ جب وہ خلافت کا حقدار نہیں تھا، وہ شخص جو جس منصب کا حق نہیں رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے منصب کا اقرار کر لے تو اس کی اپنی جو شان اور مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیول تھا کہ ساری دنیا اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے، نہ یہ کہ اپنا ہاتھ یہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ امام علی مقام کا جو تعلق تھا وہ حق والوں کے ساتھ تھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حق والے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں جو باطل نظریات رکھتے ہوں۔ حالانکہ امام حسین کی تربیت تو انہوں نے کی تھی کہ جب مکہ میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا جناب ابو طالب سے؟ اگر آپ کے بھتیجے حکومت چاہتے ہیں تو ہم انہیں حکومت دے دیں گے، اگر یہ عرب کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا نکاح کروا دیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حکومت کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے کیا جملے ارشاد فرمائے تھے؟ فرمایا کبھی ہم ان کے ساتھ صلح نہیں کریں گے، کفار مکہ کے ساتھ، میرے دایاں ہاتھ میں سورج کو رکھا جائے اور بایاں ہاتھ میں چاند کو رکھا جائے، تب بھی میں جو ہے وہ دین کی تبلیغ کو ترک نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بندے کی خلافت منعقد ہی نہیں ہے، یعنی کہ میں اپنے نظریے کے مطابق یزید کی خلافت کو جائز اور منعقد نہیں سمجھتا، بیعت تو اس کی ہوتی ہے نا جو خلیفہ ہو، ایک بندہ خلیفہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر یزید کی بیعت سے انکار کر کے دنیا تک کی انسانیت کو بتا دیا اگر جان جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور باطل کو کبھی قبول نہیں کرنا ہے۔ کیوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے یہ بھی سن رکھا تھا، میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہوتا ہے کہ ظالم، فاسق، فاجر
جابر بادشاہ کے سامنے بندہ کلمہ حق کو بلند کرے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ جو ہے وہ نہیں دیا، اور میں سمجھتا ہوں امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے رہتی دنیا کو یہ بتا دیا اور حوصلہ دے دیا کہ کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا، کبھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، اگر 72 تن بھی کٹوانے پڑیں تو کٹوا لیں لیکن کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہ کریں۔ اور دوسری جو آپ نے سیاست کی بات کی ہے، ہم جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست وہ ہوتی ہے جو طرز نبی پر ہو، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جس طریقے سے حکومت فرمائی، کیونکہ یہ سیاست کرنا بنی اسرائیل کے انبیاء کا شیوا تھا، اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے بھی مدینۃ المنورہ کے اندر سیاست کی، اور سیاست کے ذریعے ہی آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ کو قائم کیا۔ آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ کو تلوار کے ذریعے قائم نہیں کیا، مدینہ میں جو معاشرہ قائم ہوا ہے وہ کس طرح ہوا ہے، وہ آپ علیہ السلام کی حکمت سے اور آپ علیہ السلام کی سیاست سے۔ تو آپ علیہ السلام سے امام حسین نے سیاست سیکھی تھی کہ معاشرے کو کس طرح قائم کیا جاتا ہے اور کس طرح عدل و انصاف کو برابر رکھا جاتا ہے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کا حکمران جو ہے وہ عادل بھی ہو، اور وہ عدل کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو، اور وہ شریعت کا خیال بھی رکھتا ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سیاسی بصیرت تھی، یقیناً وہ اسی بات کا تقاضا کرتی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت میں بھی یزید کی بیعت نہ کریں۔ بلکہ اس کے بارے میں اتنا ازبر تو نہیں، خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی اچھی بات کی ہے، بادشاہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو آگے فرمایا آپ نے کہ بادشاہ بھی حسین ہیں، شہنشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، اور دین پناہ بھی حسین سے لیتا ہے۔ حسین نے اپنا سر تو دے دیا لیکن حسین نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اور آخر میں جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ حسین نے جو کربلا میں کیا یہ ایک ایسی حسین سیاست تھی کہ امام حسین نے جو اس وقت طریقہ اور راستہ اور روش اختیار کی، اس پر پورا کا پورا اسلام دوبارہ کھڑا ہو گیا، اور اسلام کی بنیادیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت تھی کہ جس کے بارے میں آج یہ مقولہ ہر بندے کی زبان پر عام ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ کیا کرائی؟ آبیاری کرائی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا ایک اور حصہ ہے سماجی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماج کو اگر دیکھا جائے تو سماج میں سے سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ انسان دکھی انسانیت کے لیے سہارا بنے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا کاروبار غرباء کے لیے، مساکین کے لیے اور یتیموں کے لیے، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب مدینہ کے لوگ رات کو سو جاتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن کی گتھیاں لے کر غرباء اور مساکین کے گھروں میں جاتے تھے۔ اور اس کے بعد سیاست دیکھیے، جرت دیکھیے، جب آپ نکلتے ہیں مدینہ المنورہ سے اور آپ کو یہ خط ملتا ہے اور پیغام ملتا ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، تو آپ ہر مقام پر اپنے رفقا سے کہتے ہیں تم مدینہ واپس چلے جاؤ، یعنی یہاں بھی ان کی جان بچا رہے ہیں۔ میں نے تو جانا ہے، کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو رسول اللہ کے دین کے لیے کون جائے گا؟ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو واپس چلے جائیں۔ اور یہاں تک بھی مجھے روایات ملتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے چراغ کو بجھانے کے بعد بولا کہ اب جو جانا چاہتا ہے تم میں سے چلا جائے، یعنی آپ اتنا مخلوق کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں گئے، آپ کے ساتھ آئے۔ اور پھر آ کر جب موقع آیا تو آپ نے اپنے سارے اہل و عیال کو کس طریقے سے اللہ کے نام پر قربان کیا کہ 6 ماہ کے شیر خوار بچے ہوں، چاہے وہ 32 سال کے جوان ہوں، چاہے وہ 18 سال کے جوان ہوں، اور اس میں مستورات بھی تھیں، اور یہ تمام معاملات تھے۔ اور یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب امت میں پیدا ہو چکے ہیں اور وہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین جو ہے وہ لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ کوئی بندہ اگر لڑائی لڑنے جائے گا تو وہ 6 ماہ کے بچوں کو لے کے جائے گا، وہ اپنی بہنوں کو یا اپنے گھر کی مستورات کو لے کے جائے گا۔ اور میں یہاں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ شہید ہوتا ہے،
اس کے شہید ہونے کا اپنا ایک مقام ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن میرے حسین کی شہادت ایسی ہے اور اس کے اندر اخلاص اتنا ہے کہ اور لوگ تنہا شہید ہو کر جاتے ہیں، لیکن آپ پہلے اپنے سارے خاندان کو اللہ کے نام پر شہید کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب نوبت آتی ہے تو سجدے کی حالت میں جو ہے وہ اپنی جو ہے کیا نام ہے وہ سر بھی اور اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ نے انسانوں کا خیال رکھا، اور یہاں تک بھی آپ نے اپنے شیرخوار بچوں کو اٹھا کر آپ نے فرمایا کیا اس کی بھی کوئی غلطی ہے؟ غلطی تو امام علی مقام کی بھی نہیں تھی، کیا تم اس کو بھی پیاسا مارو گے؟ بالکل۔ تو ایک طرف امام حسین کی یہ ہمدردیاں مخلوق کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ کی سیاسی بصیرت، اور تیسری طرف امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں جو آپ کے سوال کا حصہ ہے، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہ دیا جائے۔ بالکل۔ یا حسین یا حسین یا حسین اساں ساں علی عرفان بھی گڈ ہے، اساں نو ॿुधंदासीं नात۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نے پروردگار جے نالے سان جن جے قبضہ قدرت میں اساں جی جان آ، سو محرم الحرام جو پروگرام آ آزا جا ॾींहं आहिनि، मौला जी बारगाह में सभी सामिनीन ऐं हाज़रीन जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जे लाइ मुंहिंजो नओं कलाम आहे जवाद जाफ़री साहब जन लिखियो आहे पंजाबी में, उहा पेश कंदुसि। नादे अलीयुन मज़हर लजाइब, नादे अलीयुन मज़हर लजाइब, तजदहु लक तजदहु लक फिनवाइब कुल्लो फिनवाइब कुल्लो हामियों वगामिन सयंजली बिविलायत का या अली अली या अली अली या अली या अली या अली। रस्सियां पाके बेरदा जदों विच बाजार दे आया, रस्सियां पाके बेरदा जदों विच बाजार दे आया, गाजी दा होना लेके है गाजी दा होना लेके रजरोया ज़ारा जाया, रस्सियां पाके बेरदा जदों विच बाजार दे आया, कलम होया जदों नहर कनारे गाजी दियां बावां, नेज़ियां नाल लईना ने लुट लईयां पाकरदावां, कलम होया जदों नहर कनारे गाजी दियां बावां, नेज़ियां नाल लईना ने लुट लईयां पाकरदावां, इसमत दी ओ पलियां नू है इसमत दी पलियां नू आ रस्सियां उम्मत पवाइयां, रस्सियां पाके बेरदा जदों विच बाजार दियां। अल्लाह जाने कदम कदम तेरो यारत बीमारे, वेख के सैयद ज़ादियां नू रहे हसदे शामी सारे,
اللہ جانے قدم قدم تے رویا رت بیمارے ویکھ کے سید زادیاں نو رہے ہس دے شامی سارے بازار چ ہو بے پردہ بازار چ ہو بے پردہ ہو جدو ٹوریاں درد ستائیاں رسیاں پا کے بیردہ جدو وچ بازار دے آیاں میں ہاں شرم دی ملکہ نانا اجڑی قسمت میری دین دی خاطر آ گئی ہے بازار نواسی تیری میں ہاں شرم دی ملکہ نانا اجڑی قسمت میری دین دی خاطر آ گئی ہے بازار نواسی تیری تکیس رب او دے پاسے دیوے رو رو سین دہائیاں رسیاں پا کے بیردہ جدوں وچ بازار دے آیاں لے کے پور مسافر والا قیدی شام چ آیا اوکھا وزن امامت دا سجاد نے سر تے چایا باکر دے ہو بابے نے گلتوں کی زنجیراں پائیاں رسیاں پا کے بیردہ جدوں وچ بازار دے آیاں رب جانے اولاد علی دی کیویں صدمے سے گئی وچ بازار شریفاں تے پتھراں دی بارش لے پئی ہوئی زخمی ہو مخدومہ ہے ہوئی زخمی ہو مخدومہ سنگ بھینی تے بھر جائیاں رسیاں پا کے بیردہ جدوں وچ بازار دے آیاں رویا رت جواد مہاری ویکھ کے حالت مادی بولی نال شرابی دے عباس دے مرشد زادی رویا رت جواد مہاری ویکھ کے حالت مادی بولی نال شرابی دے عباس دے مرشد زادی دربار چ ہو رج رویاں ہے دربار رج رویاں مظلوم دیاں ماں جان اللہم صلی علی محمد مومن جزاک اللہ ذکر حسین جو ہے جاری ہے مفتی صاحب کر رہے ہیں ان کا سوال کرنا سی آپ سے سوال ہوگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو مکے سے لے کر کربلا تک جو سفر طے کیا اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں جی یہ بھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے لے کر جو کربلا تک سفر کیا وہ سارا کا سارا سفر جو ہے وہ دین اسلام کی بقا کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیا۔ جب آپ کو راستے میں یہ خبر مل گئی کہ اب کوفہ والوں نے بے وفائی کر لی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا پہنچ کر حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ آئے نہیں تو حجت تمام نہیں ہوگی۔ جب حجت تمام نہیں ہوگی تو ساری بات امام علی مقام پر آ سکتی تھی، لیکن جس طرح کہ میں نے ذکر کیا جب آپ مکہ سے نکلے تو آپ ہر جگہ پر اپنی مختلف خطبات ارشاد فرماتے رہے، لیکن ان خطبات کے اندر ایک ہی بات رہی کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم واپس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں،
تم واپس چلے جاؤ، یعنی کہ پورے راستے کے اندر امام علی مقام اپنی جو شہادت ہے اس کے لیے صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو جان نثار ہیں، آپ کے جو رفقا ہیں، ان کی زندگیوں کا بھی پورے طریقے سے آپ کو احساس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ واپس، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جا کے وہاں حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حجت جو ہے وہ کیا ہو جائے، تمام ہو جائے۔ جی اچھا، دوسرا سوال ہوگا کہ حضرت حر جو تھے وہ پہلے یزید کے لشکر میں تھے، پھر اچانک سے وہ لشکر چھوڑ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جی اس کی اور وجہ، پھر انہوں نے لڑائی بھی کی ہے، جنگ بھی کی ہے۔ اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان علینا للہدا، کہ بے شک ہدایت دینا جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ اب یہاں میں آپ سے یہ بات کروں کہ حضرت غر اس وجہ سے آئے یا اس وجہ سے آئے، میرا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس شخص کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، اس کو اس طرف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو اہل بیت میں آنا چاہیے اور اہل بیت کے دفاع میں لڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے اور پھر اس کو اپنے بندوں میں شامل بھی فرماتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، محرم کی پہلی سے لے کر 10 تک ہم مختلف واقعات سنتے آ رہے ہیں کہ جو کربلا میں ہوئے، لیکن ہمارا جو ابھی سوال ہوگا وہ ہوگا پانی جو بند کیا گیا تھا وہ محرم کی کس تاریخ کو کیا گیا تھا اور کس نے حکم دیا تھا پہلے کہ پانی بند کرو؟ جی یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ابن زیاد تھا وہ اس فوج کو جو ہے وہ کمان کر رہا تھا، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے اسی پر ہوا، اور پھر جب خیمے لگ گئے اور انہوں نے بھیجا کہ آپ آئیں یزید کی بیعت کریں، اور جب آپ بیعت کر لیں گے تو بیعت کے بعد تمام معاملات ختم ہو جائیں گے۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق اور فاجر کی بیعت سے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے حربے استعمال کیے، کہ جس طرح جنگی چالیں استعمال کی جاتی ہیں اور جنگی پالیسیاں اختیار کی جاتی ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم ان 72 لوگوں کو پیاسا رکھ کے شاید منوا لیں گے، کیونکہ یہ جو بھوک ہوتی ہے اور یہ جو افلاس ہوتی ہے اور یہ جو پیاس ہوتی ہے یہ بھی انسان کو کسی نہ کسی اقرار پر کیا کر دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے، کہ جب وہ سمجھ گئے کہ ان کا جب ہم نے پانی بھی بند کر دیا اور ان کی خوراک بھی بند کر دی، پھر بھی یہ صبر و استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس آخری حربہ یہ تھا کہ وہ تلواریں اٹھاتے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے، یہ پانی کس کا بند کر رہے ہیں اور کس کے حکم پر؟ ویسے تو اس وقت ابن زیاد کر رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو پالیسیاں دی ہیں یہ تو یزید نے دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یزید نے بھیجا امام علی مقام کی طرف اپنی فوج کو تو اس نے کچھ کہہ کے بھیجا ہوگا نا۔ آج امت کے اندر لوگ جو ہے وہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں جی یزید صحابی کا بیٹا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ دوسری بات یہ کسی کا بیٹا ہونا یہ نہیں ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ آپ کی آل سے نہیں ہے، معنی یہ کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ ہیں، جس طریقے سے آپ دین پہ چلتے ہیں، اس طرح سے یہ آپ کی جو اولاد ہے یہ دین پر نہیں چل رہی۔ اب یزید نے جو بھیجا تو ظاہر سی بات ہے ساری پالیسیاں دے کے بھیجا، اس سے پہلے وہ بہت کچھ کر چکا تھا، مسجد کے اندر بے حرمتی، وہ شراب نوشی کرتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، کون سا ظلم ہے جو وہ نہیں کرتا تھا؟ تو یہ سارا کا سارا میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے سوال کیا یہ کس کے حکم پر ہوا؟ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، حکمران لوگ ہوتے ہیں، ان کے آگے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں، کارندے ہوتے ہیں، اصل میں جو کام کر رہا ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے پاس کرسی ہے تو کرسی تو یزید کے پاس تھی، تو جتنے معاملات بھی ہے ان تمام کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہوگا؟ یزید ہوگا، کیونکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے غلاموں نے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا سو جائے تو سوال کس سے ہوگا قیامت کے دن؟ عمر سے سوال ہوگا نا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید کی حکمرانی میں اور یزید کی کرسی کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے شہزادے شہید ہو جائیں، خاندان نبوت سارا کا سارا شہید ہو جائے اور لٹ جائے، اور وہاں کی مستورات جو ہیں جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں وہ اس طریقے سے یزید کے
پاس جائیں اور اس طریقے سے وہ معاملات ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے واقعہ کربلا کی وہ یزید ملعون پر جاتی ہے، اور قیامت تک لوگ اس پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یا حسین اور سلام حسین کے جو ہے وہ نعرے لگتے رہیں گے۔ बिल्कुलु बिल्कुलु ज़िक्र हुसैन जेको आहे उहो जारी आहे, पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. ज़िक्र हुसैन में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार मुफ़्ती साहब सां गॾु आहिनि। असांजो मुफ़्ती साहब का सवाल हूंदो त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन जी शहादत वक़्तु उन वक़्तु उन्हनि जी कैफ़ियत छा हुई? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त उनकी कैफ़ियत क्या थी? جی ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کا اچھا اور خوبصورت سوال ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا شہادت کے بارے میں سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کیفیت ہے اس پر ہم آتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ مردہ کہو انہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو شعور ہے یہ عقل کا ادنا درجہ ہے، یعنی عقل کو استعمال کرنا یہ تو بڑی بات ہے کہ عقلی طور پر کوئی بندہ شہداء کی زندگی کو، ان کی حیات جاودانی کو سمجھنا چاہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو شعور ہے یہ بچوں کو بھی حاصل ہے، تم نے اتنا بھی خیال اور اتنا بھی دھیان ان کی زندگی کی طرف نہیں کرنا، کیونکہ ان کو میں نے ایسی زندگی دی ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھا تھا اور اس پر عمل کیا تھا، اور آپ کے سامنے یہ حدیث بھی موجود تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ اب سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس لیے پیش آئی کہ چونکہ قرآن کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ جن پر کوئی بندہ عمل کرے اور پھر وہ ہمارے لیے عملی نمونہ بنے، تو ہم پڑھیں تو قرآن کو، لیکن پھر عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو اب ہم نماز کا لفظ تو قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہو کیسی؟ نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، اور پھر مصیبت کے وقت نماز پر کتنا ثابت قدم رہتا ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کیا ہونی چاہیے؟ نماز ہونی چاہیے۔ تو معنی یہ کہ پڑھیں گے ہم قرآن کو، لیکن عمل ہم نے کرنا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کی طرح، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو پڑھا تھا اور اس پر جو ہے وہ عمل کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ میں اس طرح کہوں گا کہ کوئی عالم اپنی قلم سے قرآن کی تفسیر لکھتا ہے اور کوئی اپنی زبان سے بولتا ہے، لیکن امام حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہادت سے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی۔ اور قرآن حکیم کے اندر کیا آتا ہے کہ اسی آیت سے آگے، یعنی کہ جو شہید کے متعلق ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی شے سے، چاہے وہ بھوک ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام میدان کربلا میں ہیں اور آپ کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پیٹ مبارک میں ایک لقمہ کھانے کا خوراک کا نہیں ہے، یہ کیفیت ہے آپ کی۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں، لیکن آپ کے ہونٹ تلوار چلا چلا کے خشک ہو گئے ہیں، اور جوان بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر آپ کی پشت جواب دے چکی ہے، لیکن امام علی مقام کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایسا تو مجھے کوئی شہید بتائے نا کہ جس کی شہادت بھی ہو اور اس کی شہادت میں بھوک بھی ہو،
اور اس کی شہادت میں پیاس بھی ہو. اگر آپ بدر کے شہیدوں کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ عظیم لوگ ہیں، انہوں نے عظیم قربانیاں دی، لیکن جب وہ تلواریں چلا رہے تھے تو ادھر سے مسلمان ان کو پانی بھی پلا رہے تھے، کیونکہ جو پانی کا انتظام تھا وہ مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن واقعہ کربلا ایسا ہے، امام حسین کی شہادت کی کیفیت اور اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ امام حسین ادھر اسلام کے لیے تلوار چلا رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے. کوئی ایسا بھی ہے شہید کہ جب اس کی جان جا رہی ہے اور وہ اپنے خاندان کی لاشیں اٹھا رہا ہے، اور اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ جناب اس کے پاس پانی کے لیے، پینے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آگے فرمایا بشیء من الخوف، خوف. اب دیکھیں، ایک طرف امام علی مقام کی شہادت کا وقت ہے اور آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے کہ کب حسین آئیں گے عالم برزخ میں، اور ہم پھر سے حسین کو ایسے اٹھائیں گے جیسے ہم مدینہ المنورہ میں حسین کو اٹھایا کرتے تھے. اور اس وقت کیفیت کیا ہے کہ ایک طرف شہادت ہے اور دوسری طرف امام حسین کے ذہن میں اس بات کا خوف بھی ہے کہ زینب کا کیا ہوگا، میری مستورات کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا. لیکن اس وقت بھی امام حسین کا صبر و استقامت کے ساتھ پہاڑ بن کے کھڑا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، کوئی خاص قوت تھی جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حسین کے اندر منتقل کر دی تھی. اب آگے دیکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال کی کمی، مدینہ المنورہ آپ چھوڑ کے چلے گئے. اگر نذرانوں کی بات ہوتی، مال بنانے کی بات ہوتی، تو یزید تو پہلے کہہ چکا تھا آپ کو جتنا چاہیے وہ سارا کچھ ہم دے دیں گے. یہ اہل بیت مال نہیں چاہتے، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک ہی بات کی ضرورت ہے کہ اس زمین پر اگر کوئی کلمہ اور دین رہے تو وہ دین رسول اللہ کا رہنا چاہیے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں ہے. ہر عبادت کے لائق اللہ ہے، تو ان کو عبادت کی ضرورت تھی، اللہ کی عبادت کی جائے، نہ یہ کہ کوئی مال دے. انہوں نے سارا کچھ، اپنا مال ان کا تباہ ہو گیا. تو شہادت حسین کے وقت مال بھی چلا گیا، کاروبار بھی مانت پڑ گیا. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے. کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت جسم کا کیا حال ہے کہ آپ اس سے پہلے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ خیموں میں اپنے بچوں کی لاشیں لگا کے ان کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور امام علی مقام کی کیفیت یہ ہے کہ اس غم کے عالم میں بھی آپ کے پاس تلوار ہے اور آپ یزیدی فوج کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور علماء نے لکھا ہے کہ ثمرات سے مراد اولاد بھی ہے. مجھے بتائیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شہید ہونے سے پہلے اپنے 6 ماہ کے بچے کو شہید کروا دے، 18 سال کے جوانوں کو شہید کرا دے، اور 32 سال کے جوانوں کو اور اعصاب کے مضبوط مالک حضرت عباس اور اس طرح کے کئی اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کرا دے. لیکن امام حسین کی شہادت کے وقت کیفیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے بچے چلے گئے، آپ کے بھائی کے معاملے میں، آپ کے بہنوں کے معاملے میں خاندان نبوت پورا کا پورا لٹ گیا. لیکن اس وقت آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے. سوال تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو رہی تھی، اس سے پہلے آپ کے کیمپ میں بھی اذان ہو رہی تھی اور یزید کے کیمپ میں بھی اذان ہو رہی تھی. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو مسلمان تھا، تو ہمیں قرآن نے بتایا کہ اس وقت شہادت حسین نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو. مولا ہم دیکھتے ہیں کربلا میں ایک طرف صبر ہے اور نماز بھی ہے صبر کے ساتھ ساتھ، اور دوسری طرف نماز بھی ہے، اذان بھی ہے. لیکن یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو حسین کے ساتھ ہے؟ تو اللہ نے حسین کی شہادت سے پہلے ہی حسین کے نانا پر قرآن کو اتار کے اللہ نے بتا دیا کہ تم نے کربلا میں دیکھنا ہے صبر کس کے پاس ہے. اگر صبر ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ امام علی مقام کے ساتھ ہے. تو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین،
बेशक अल्लाह ताला साबिरीन के साथ है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने सब्र करने वालों के मुतल्लिक, और जब इमाम अली मकाम के शहादत के वक्त जो कैफियत थी, ऐसे ही लोगों के मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना बिगैर हिसाब। हम नमाज पढ़ते हैं, हो सकता है इसका अजर व सवाब, इसकी कोई लिमिट हो, इसकी कोई हद हो, इसकी कोई मुतय्यन मिकदार हो, लेकिन सब्र एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह उसमें बेहिसाब देता है। कुरान की आयत का मतलब ये बनता है कि ए हुसैन, तुमने शहादत के वक्त जो सब्र इख्तियार किया वो तुम्हारा सब्र बड़ा अजीम है। सुन लो, हमारा कुरान तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है हुसैन, जितना आपका सब्र है इतना हम आपको बेहिसाब अता करेंगे। और फिर जब इमाम अली मकाम की शहादत का ऐन वक्त आता है तो आप क्या होते हैं, सजदे की हालत का कहते हैं, जख्मों से चूर चूर होते हैं, और जब अपनी सवारी मुबारक से गिरते हैं तो कहते हैं यजीदी फौज को कि मेरा गला उस वक्त तन से जुदा करना कि जब मैं सजदे की हालत में चला जाऊं। इससे हमें यह भी मिलता है कि शहादत हुसैन के वक्त इमाम अली मकाम की कैफियत क्या थी, वो सजदे वाली थी। और यही वजह है कि आज हमने सजदों को छोड़ दिया, आज हमने रुकू को छोड़ दिया, आज हमने नमाजों को छोड़ दिया। इमाम अली मकाम का पूरा ख़ानदान अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गया। आपके ख़ानदान की ख़वातीन और मस्तूरात आपने खेमों के अंदर, गरीबुल वतनी के अंदर बेयार व मददगार और बेसहारा हैं, लेकिन इमाम अली मकाम की जान पर जब तीर चल चुके हैं और ज़ख्मों से चूर हो चुके हैं, उस वक्त भी एक ही तमन्ना है कि यजीदियो, तुमने मुझे मारना तो है, शहीद तो करना है, लेकिन मेरी शहादत की कैफियत क्या होनी चाहिए, वो सजदे की हालत होनी चाहिए। ऐन जब आप सजदे की हालत में जाते हैं, जैसे मेरे नबी ने फरमाया कि सजदे में 7 हड्डियां लगती हैं, एक पेशानी, 2 हाथ हो गए और 2 जानू हो गए और 2 पाँव होंगे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में जाते हैं तो शहादत के वक्त आपकी कैफियत ये है, आप अपनी ज़बान से कह रहे हैं सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब कितना आला है कि आज मैं उस रब की तस्बीह इस हालत में बयान कर रहा हूँ कि मेरा ख़ानदान भी लुट चुका है, मेरी ख़वातीन भी बेसहारा हैं, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो हालत मेरी क्या है, वो सजदे वाली है। और आप जानते हैं सामीन किराम कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जिस तरीक़े से इस दुनिया से जाएगा क़यामत के दिन इसी तरह उठाया जाएगा। क़यामत का दिन होगा, इमाम अली मकाम सजदे की हालत में होंगे और यजीदी फौज और वो फासिक और फाजिर फौज उसकी तलवारें लग रही होंगी, और माशर के मैदान में इमाम अली मकाम इसी तरह उठेंगे और फिर पता चल जाएगा माशर के मैदान में कि हुसैन, तुम्हारे लिए मस्जिद नबवी के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सजदे को लंबा किया था, तुमने भी हक अदा कर दिया, आज अपनी जान उसी सजदे की हालत में दे रहे हो। और कितनी अच्छी ये एहसान है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदे की हालत में हुसैन की रज़ा को मांगा और हुसैन सजदे की हालत में शहादत हो रही है और ये बताना चाहते हैं कि मैं सजदे की हालत में जा रहा हूँ और ये पैगाम दे रहा हूँ कि मैंने इसी नमाज के लिए, इसी रोज़े के लिए, इसी हज के लिए, इसी इस्लाम के लिए, इसी कुरान के लिए मैं अपनी जान जो है वो सजदे की हालत में दे रहा हूँ। तो 2-4 चीज़ें मुख्तसरन, इमाम हुसैन की शहादत में आपका पूरा ख़ानदान लुट गया, ये गम एक तरफ है, ख़वातीन खेमों में हैं, ये खौफ एक तरफ है, और इसके साथ साथ आपकी कैफियत नमाज की तरफ जो आपकी तवज्जो है वो एक तरफ है। क्यों कि मेरे हुजूर से हुसैन ने सुन रखा था, मेरे आका ने फरमाया एक तरफ काफिर होता है, एक तरफ मुस्लिम होता है, दोनों शक्ल में बराबर, शक्ल सूरत एक होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये मुसलमान है और ये काफिर है। फरमाया एक नमाज है जो बंदे के मुस्लिम होने के इकरार करवाती है और फिर वो बातिल से अलग कर देती है। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में भी नमाज को साथ रखा कि देख लो इस्लाम के लिए तलवार भी है, तलवार भी हक को अलग करती है, बातिल को अलग करती है, लेकिन एक नमाज है कि मेरी रूह निकल रही है, रूह के निकलते वक्त मेरे लब पर अल्लाह की तस्बीह जारी है और नमाज के ज़रिए भी मैं यजीद के अंदर और अपनी फ़ौज के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर फ़र्क पैदा कर रहा हूँ कि उनके पास नमाज तो है लेकिन हुसैन वाली नमाज नहीं है, क्योंकि हुसैन वाली नमाज में सब्र है, उनके पास सब्र नहीं है, वो बेसब्रे थे, हुसैन सब्र वाला था। कुरान ने यही कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صابرین کو خوشخبری ہو۔ اور پھر جو قرآن نے فرمایا اس وقت حسین کی حالت یہی تھی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جنہیں آزمائش پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کے آخری کلمات یہی تھے کہ میں اللہ ہی کے لیے تھا اور اب اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علی عرفان بھی اساں سان گڈ ہے، ذکر حسین جاری رہندو، پر ہتے نو ٻڌنداسين۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بازار میں دیکھوں، بازار میں دیکھوں، پھوپھیوں کا کھلا سر ہے، یہ وقت کٹے کیسے بابا، یہ وقت کٹے کیسے۔ بازار میں دیکھوں، بازار میں دیکھوں، پھوپھیوں کا کھلا سر ہے، یہ وقت کٹے کیسے بابا، یہ وقت کٹے کیسے۔ ایک زخم ہے چادر کا بابا، ایک زخم اسیری کا، اب نوحہ سنو بابا مجھ سے کنبے کی غریبی کا۔ زنجیر بھی روتی ہے، زنجیر بھی روتی ہے، جب کہتا ہوں رو کر ہے، یہ وقت کٹے کیسے۔ کیا تم سے کہوں بابا مجھ کو دو زخم ملے ایسے، ایک زخم تھا چادر کا بابا، ایک زخم اسیری کا، فریاد کروں کیسے، فریاد کروں کیسے، پردیس میں آ کر ہے، یہ وقت کٹے کیسے۔ جس وقت پھوپھی زینب کو یہ باغی کی بہن کہہ کر مجمع سے بلاتے ہیں بابا، کانپ اٹھتا ہے یہ ناگر، امداد کروں کیسے، امداد کروں کیسے، زنجیر پہن کر ہے، یہ وقت کٹے کیسے۔ یہ تیری دنیا، یہ دنیا داری، انسانیت ہے بے چین ساری، انجانے خدشے یہ بے قراری، سب کچھ ہے پھر بھی سب سے بیزاری، لیکن یہ مانو کوئی خدا ہے جس کا وسیلہ یہ کہہ رہا ہے، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ۔ ذکر حسین جاری ہے تے اشعار ماں بھی چوندس سے، یزید کل بھی پریشان تھا وجود حسین سے، یزید کل بھی پریشان تھا وجود حسین سے، یزید آج بھی پریشان ہے ذکر حسین سے۔ یزید تیرا تخت تاج و دو گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ بے شک مفتی صاحب اسا گلن اسان جو سوال ہوندو ت حضرت امام حسین علیہ السلام جی شہادت میں اسا کے اصل جو کو سبق آ وہ کیڑو تو ملے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں جو اصل سبق ہے وہ کون سا مل رہا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کا خوبصورت سوال ہے۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے
وہ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کو جو ہے وہ ہم نے لازم پکڑنا ہے. بے شک. اور پھر دوسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے اندر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے، بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ جو ہے وہ بن کر کھڑے ہوئے ہیں. اور تیسرا جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، ہم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا. صحیح. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسین کا جو ذکر نماز میں ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے. ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز کے اندر امام حسین کا ذکر بھی ہے، اور امام حسین کی شہادت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نماز کی ادائیگی، اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے رکوع اور سجود کو مکمل کرتے ہیں، اور جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اپنا تشہد مکمل کرتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھتے ہیں. اور جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب آپ نماز پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہر لمحے برکت کی اور صلات کی دعا ہوتی رہے گی. سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں حسین کے لیے، اور حسین تو شہید ہوئے، شہید تو سراسر رحمت والا ہوتا ہے. پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو اور شہداء کو اور صالحین کو، صدیقین کو ہم دعا ان کے لیے کریں یا نہ کریں، اللہ کی رحمتیں ان کو مل چکی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، وہ تو ہیں ہی سراپا رحمت. میرے آقا تو سراپا رحمت بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ہوگا کیا؟ اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی تو اللہ تعالی ہمیں رحمتیں عطا فرمائے گا. جس طرح کہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان کی، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہر عیب اور نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے. تو کیا ہم یہ معنی لیں گے کہ معاذ اللہ ہمارے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہو رہی ہے؟ وہ تو ہے ہی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. ہم تسبیح بیان کریں یا تسبیح بیان نہ کریں، اللہ کی ذات کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے ہے ہی پاک ہے. تو پھر اس میں فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت ہمیں یہ بتائی علماء نے اور شریعت مطالعہ نے کہ تم اللہ کی یہ تسبیح بیان کرو کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. وہ ذات تو ہے ہی پاک، لیکن اس کی برکت سے تمہیں پاک فرما دے گی، تمہارے دلوں کو پاک فرما دے گی. تو شہادت حسین ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو قائم کریں اور ہم نماز کو لازم پکڑیں. جب ہم نماز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم حسینی ہیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم حسینی. اب دیکھیں نا، بہت ساری محافل ہوتی ہیں، ذکر خیر ہوتا ہے، اہل تشیع بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کا جو ذکر خیر نماز کی صورت میں ہوگا وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. محرم الحرام آئے گا، ہم آپ کا ذکر کریں گے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہم دن رات میں 5 مرتبہ حسین کو یاد کر سکتے ہیں. ذکر حسین ہے کہ حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم درود پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ ہمیں سبق ملتا ہے امام علی مقام کی شہادت سے کہ کبھی ظلم کا ساتھ نہ دیں. اللہ تعالیٰ کو ظلم کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے. اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں جا بجا اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتا. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حد سے تجاوز کر جائے. اور یہ یزید کے ظلم کے اندر، اس کے فسق اور فجور کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو خلافت قریشیوں کا حق تھا، اہل بیت کا حق تھا، اس نے اس کے اندر تجاوز کیا. چلو یہ تجاوز کر لیا اس نے، لیکن اس کے بعد اس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے نواسہ رسول کو شہید کیا. کوئی بندہ قاتل ہوتا ہے، کسی عام قبیلے کے کسی فرد کا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا. جہاں ہم امام علی مقام کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ عظیم الشان ہیں، بلند مقام اور مرتبے والے ہیں، اسی طرح ان کو شہید کرنے والے جو ان کے قاتلین ہیں وہ انتہا درجے کے گرے ہوئے ہیں اور
گھٹیا ہیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا اور نیزوں پر اٹھایا گیا تو اس وقت امام علی مقام کے سر مبارک سے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی جو تلاوت تھی وہ جاری تھی۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم بھی کیا ہیں، حسینی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ظالم کا ساتھ دیں، نماز بھی نہ پڑھیں، عمل بالقرآن بھی نہ کریں، قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں، احکام شرعیہ کی پابندی بھی نہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ حسینی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذکر حسین جاری ہے، پھر بریک جو ٹائم تھا ٹو دا بریک خبر کرنے یا حسین یا حسین یا حسین ذکر حسین میں ایک دفعہ بیر تا سبنی کے بھلیکار کیوں تا مفتی صاحب اسا گڈ آئے جکے اسا کربلا کے مختلف واقعن بابت قرآن حدیث جی روشنی میں ॿुधाइनि पिया ऐं फर्स्ट जेको मुहर्रम खां वठी 10 मुहर्रम ताईं मुख़्तलिफ़ उलमा सां गॾु हूंदा जेके असांखे करबला जे वाक़िअनि बाबति ॿुधाईंदा। हिन वक़्तु असां जंहिंजी ॻाल्हि कंदासीं जीअं करबला जे वाक़िअनि दौरान करबला में इलाही सारा ॿार मासूम गॾु हुआ। इमाम अली असगर जो जीअं ज़िक्र थींदो आहे, उन खां पोइ जेको थोरी वॾी हुई बीबी सकीना जो ज़िक्र थींदो आहे। बीबी सकीना पूरी करबला में पंहिंजी जेका सब्र जी ॻाल्हि अचे थी, जीअं मुफ्ती साहिब असांखे ॿुधायो त असांखे करबला मां वधि खां वधि जेको सबक़ु मिले थो उहो सब्र ई मिले थो, त सब्र सां तहमुल सां ऐं जेको सबक़ु असांखे ॾिनो वियो आहे करबला जी सूरत में अगरि असां उन ते हलूं त असां पंहिंजी ज़िंदगी जूं काफ़ी सारियूं जेके मुश्किलातूं आहिनि दूरि करे सघूं था, या उन मुश्किलातुनि में हिकिड़ो चवंदा आहिनि न त मौक़ो ई न ॾींदासीं उन मुश्किलातुनि खे त असांजी ज़िंदगी में अचनि, जेकॾहिं असां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे नक्शे क़दम ते हली पऊं। बीबी सकीना 4 साल जी आहे या 5 साल जी आहे, बहरहाल उहो मुफ्ती साहिब असांखे सही ॿुधाईंदा। उन ते असां ॻाल्हाईंदासीं त उन जो करबला में सब्र कीअं हो, उहा 4 साल जी जेका नंढड़ी मासूम ॿारड़ी आहे उन पंहिंजो रोल कीअं निभायो आहे। पर उन ते कुझु अशार उन मां पढ़ंदमि। जिंदाद का अंधेरा है और बहुत छोटी है सकीना, नहीं है बाप का सीना अब खाक पे सोती है सकीना, अपने बाबा को याद करके बहुत रोती है सकीना। सकीना सलाम अलैहा की बात कर रहे हैं हम। जैसे आपने सब्र की बात की, जी जी, छोटे बच्चे भी थे तो मेन उनका किरदार था, उन पर बताया कि उनका सब्र कैसा था करबला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक होता है कि किसी इंसान का औरत होना और फिर औरत के साथ साथ उसका बचपना होना, तो औरत मर्द के मुकाबले में वैसे नाजुक है, और फिर उसका बचपना हो तो उसके अंदर ये जो नज़ाकत होती है इसके अंदर और ज़्यादती हो जाती है। तो अब अगर हम हज़रत बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र की बात करें तो आप तो उस सीना मुबारक से बरकत हासिल करती थी कि जो बड़ा कुशादा था सीना मुबारक इमाम हुसैन का, और इनके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा खातून जन्नत और मौला कायनात और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन शख्सियात का खून शामिल था। तो ज़ाहिर सी बात है कि हदीस के अंदर आता है कि बच्चा अपने माँ बाप पर होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पर होता है। उसके बाद माँ बाप चाहें तो उसे यहूदी बना दें या नसरानी बना दें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब इमाम अली मकाम के घर में बच्चों की पैदाइश होती होगी तो इमाम अली मकाम के बच्चों पर वही रंग चढ़ता होगा जो रंग आप पर था, वही सब्र का रंग, वही इस्तिकामत का रंग, वही जूद व सखा का रंग, वही हमदर्दी का रंग, और वही इंसानों के साथ भलाई का रंग। लेकिन फिर भी इमाम अली मकाम के जाने के बाद ये हम बयान तो कर सकते हैं कि उनका सब्र ऐसा था, उनकी आलो अयाल का सब्र ऐसा था, लेकिन ये पता उसी को होता है कि जिसके साथ दास्तान बीत चुकी होती है, वाक़यात रूनमा हो चुके होते हैं। तो हम सलाम पेश करते हैं
बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र को कि हज़रत इमाम अली मकाम के जाने के बाद वो भी सब्र का, इस्तिक़ामत का पहाड़ बन के जो है वो इस ज़मीन पर इन लोगों के लिए ज़ाहिर हुई। और ज़ाहिर सी बात है, बात फिर वही है कि साबिरीन की औलाद, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो सब्र ही करने वालों में से होंगे। बेशक। ऐं जीअं बीबी सकीना जे लाइ चयो वेंदो आहे त 4 साल जी मासूम नंढड़ी ॿार हुई जेका पहिरियां त पाणी घुरे पई, पाणीअ जी हुन घणी मतिलबु कोशिशि कई, पर हुनजी सभ खां कोशिशि इहा हुई त जेके ॿिया नंढा ॿार आहिनि मां उनखे पाणी पीआरियां। जीअं इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम थी वियो 6 महीननि जो हुयो त उहो चए मां पंहिंजे नंढड़े भाउ खे पाणी पीआरियां। सो जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे लाइ चवंदा आहिनि, रिवायत ॿुधाए थी, इहा जेके मजलिस में असां ॿुधंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ औलमा असांखे ॿुधाईंदा आहिनि त जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद थी वियो आहे त उन खां पोइ उन पाणीअ जी पंहिंजी जेका हिकिड़ी ख़्वाहिश ज़ाहिर करे पई बार बार त पाणी खपे, या जीअं गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम खे बि चवंदी आहे त असांखे पाणी पीआर, ऐं हू पाणी जे लाइ वेंदो आहे त उन खां पोइ उन जी बि शहादत थी वेंदी आहे। त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी शहादत खां पोइ उन पाणी जी तलब चवंदा आहिनि त छॾे ॾिनी, उनखे एतिरो सब्र अची वियो जो वरी जेको आहे आख़िर ताईं उन इहो न चयो त मूंखे पाणी पीआरियो, या जेके मुंहिंजा नंढड़ा ॿार आहिनि, ॿिया मासूम ॿार आहिनि, उन्हनि खे पाणी पीआरियो। ऐं ॿी रिवायत में इहो अचे थो त जॾहिं पाणी ॾिनो बि वियो आहे त उन नाहे वठी पीतो, पाणी नाहे वठी पीतो। तॾहिं ई असां जेके करबला जा जेके असांजा नंढड़ा मासूम ॿार आहिनि, असां जे लाइ चवंदा आहिनि न, जीअं अदा ॻाल्हि कई अली, त काफ़ी माण्हुनि जी हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी जेका आहे ज़बानी हूंदी आहे, हर को पंहिंजो पंहिंजो राया रखे थो। सबील जी हलाईंदा आहिनि मासूमनि जे लाइ, ऐं कॾहिं कोई शरबत जी सबील हलाईंदो, कॾहिं कोई खीर जी। त खीर जी सबील जो मतिलबु इहो आहे त इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम इलाही नंढड़ो हुयो, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे 6 महीननि जो ॿार त खीर ई पीअंदो हूंदो न, पर खीर त परे जी ॻाल्हि आहे, उनखे पाणी बि जेको आहे न ॾिनो वियो, उन्हनि जो पाणी बि बंदि कयो वियो। सो सब्र जी ॻाल्हि जीअं मुफ़्ती साहिबु कई त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वक़्त जो इमाम आहे, ठीकु आहे, पर जॾहिं उन्हनि जी नंढड़नि अहले बैतनि जी असां ॻाल्हि कयूं था, मासूम ॿारनि जी ॻाल्हि कयूं था, त मासूम ॿारनि खे बि जीअं कल्ह असांजो जेको आलिम साहिबु आयो उन बि इहा ई ॻाल्हि कई त तव्हां जॾहिं पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि सां गॾु वेहो त उन्हनि खे इहे शयूं सेखारियो, उन्हनि खे सब्र करणु सेखारियो, या उन्हनि खे तहमुल बि सेखारियो। असां हर शइ पंहिंजे ॿार खे सेखारींदा आहियूं। अॼु जे दौर में जेके बि असांजूं माइरूं भेनरूं जेके ॿारनि वारियूं आहिनि शादीशुदा, उहे पंहिंजे ॿारनि खे हर सुठी तरबियत ॾियनि थियूं, हर लिहाज़ खां सुठो पालण जी कोशिशि कनि थियूं, पर जॾहिं अहले बैत जे हवाले सां असां उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं त वाक़ई में ज़िंदगी में जेके मुश्किलातूं अचनि थियूं, या ज़िंदगी में जेके लाह चढ़ा अचनि था, या जेके करबला जूं सख़्तियूं आहिनि, असां उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं त असांजी ज़िंदगी जेका आहे, असांजी ज़िंदगी त तमामु आसान पई गुज़रे, त अञा वधीक जेको आहे असांजी ज़िंदगी आसान गुज़रंदी, ऐं असांजा जेका ईंदड़ नस्ल आहिनि उन्हनि खे तमामु वधि में वधि फ़ाइदो थींदो, छो जो उन्हनि खे ख़बर हूंदी त जेको आहे ज़िक्र हुसैन आहे छा, ज़िक्र हुसैन असां छो पिया कयूं, या असां जेका 10 मुहर्रम, फस्ट मुहर्रम खां वठी 10 मुहर्रम ताईं असां छो मजलिसूं ॿुधंदा आहियूं, छो असांखे इमाम जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ वाक़िया करबला जा ॿुधाईंदा आहिनि। जॾहिं तव्हां पाण थोरो थोरो जेको हर कंहिंखे ख़बर आहे, अगरि तव्हां ॿुधाईंदो या रिवायतूं पढ़ी ॿुधाईंदो त उन्हनि जे मासूम ज़हननि में वेहंदी 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 शइ। ऐं जॾहिं असां जवान थी था वञूं, का जॉब कयूं था, नौकिरी कयूं था, त असांखे तमीज़ ऐं तहज़ीब सां गॾु असां वटि सब्र बि हूंदो, त असांजी मुश्किल जेका आहे उहा आसान थींदी। ऐं वॾे में वॾी जीअं मुफ़्ती साहिबु ॻाल्हि कई त निमाज़ ऐं क़ुरान, असां ॿई इहे शयूं जेकॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी में एड करे छॾियूं, वाक़ई में ई असां चवण लाइ त चवंदा आहियूं ठीकु आहे, का अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं, चवंदा आहियूं अॼु खां पोइ असां नमाज़ पढ़ंदासीं, पर हक़ीक़त इहा आहे त असां कोन पढ़ंदा आहियूं। 2 ॾींहं पढ़ंदा आहियूं, 3 ॾींहं पढ़ंदा आहियूं, वरी छॾे ॾींदा आहियूं, या 2 वक़्त पढ़ंदा आहियूं, 3 वक़्त छॾे ॾींदा आहियूं, आज़ान ईंदी आहे पोइ बि सुम्ही रहंदा आहियूं। त मां हिकिड़े हंधि रिवायत पढ़ी त जेकॾहिं तव्हां राति जो जाॻो था ऐं तव्हांजे कन ते आज़ान अचे थी, या ॾींहं जो वेठा आहियो, तव्हांजे कन ते आज़ान जा लफ़्ज़ पवनि था ऐं वरी बि तव्हां नमाज़ नथा पढ़ो, त उनजो गुनाह इलाही इलाही आहे। मक़सदु हिकिड़ो माण्हू निंड पियो आहे उहा ॿी ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे, पर जेकॾहिं तव्हां आज़ान ॿुधी करे कलमो त पढ़ंदा आहियूं, कलमो वराईंदा आहियूं असां, पर असां नमाज़ लाइ उनजी तरफ़ न वेंदा आहियूं, त उहो वॾो गुनाह आहे। ऐं इलाही वॾी रिवायत आहे उहा, हुन में अगरि पवंदासीं त मुफ़्ती साहिब ई असांखे सही ॿुधाए सघे थो। बहरहाल क़ुरान ऐं हदीस ऐं निमाज़ जी तरफ़ असां वेंदासीं त खोड़ सारियूं मुश्किलातूं असांजूं जेके आहिनि उहे आसान थी सघनि थियूं। ॿियो सुवाल असां मुफ़्ती साहिब खां कंदासीं, पर जेको आहे अली भाउ गॾु आहिनि, असां नुंहुं ॿुधंदासीं। सैयदा सकीना अस्सलामु अलैहा जंहिंजो नुंहुं
قافلہ لوٹ کے آیا جو سوئے کرب و بلا، رو کے زینب نے کیا بھائی سے گریا، بھیا افسوس میں وعدے کو نبھا پائی نہ، قید خانے میں صلح آئی تیری معصومہ، میں تیرے بعد یہ صدمہ بھی سہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی بھیا، بابا بابا مجھے زندہ کے اندھیرے سے بچا لو، بابا مجھے زندہ کے اندھیرے سے بچا لو، تنہائی سے وحشت سے مجھے آ کے نکالو، بابا مجھے زندہ کے اندھیرے سے بچا لو، کربل سے تجھے شام تک دی میں نے صدائیں، افسوس مگر تو نے سنی نہ میری آہیں، آغوش میں اب اپنی مجھے آ کے سلا لو، بابا مجھے زندہ کے اندھیرے سے بچا لو، گالوں پہ تماچوں کے نشاں آ کے تو دیکھو، یہ تیری جدائی میں ملی ہے سزا مجھ کو، مر جاؤں گی رو رو کے مجھے آ کے سلا لو، بابا مجھے زندہ کے اندھیرے سے بچا لو، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد، جزاک اللہ۔ حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ذکر حسین جاری رہندو۔ مفتی صاحب گॾु न हिन वक़्तु असांजो सुवाल हूंदो त करबला खां पोइ जेको इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी जेका कैफ़ियत हुई उहा कहिड़ी हुई؟ جی واقعہ کربلا جو ہے یہ تاریخ انسانی کا ایسا واقعہ ہے کہ اس میں یزیدی فوج نے جو ہے وہ ظلم و ستم کی حدیں پار کر دیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اور خاندان نبوت سارا کا سارا شہید ہو گیا اور یزیدی فوج قاتل بن گئی، تو اس کے بعد سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے پھر سلسلہ نبوت کا جو ہے پھر سے جو ہے وہ آغاز ہوا۔ تو اس کے بعد آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تو آپ کا صبر تھا ہی تھا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ یہ اہل بیت پھر کبھی ہنستے ویسے بھی نہیں تھے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد آپ پر ایک خاموشی طاری ہو گئی، اور یوں سمجھیے کہ آپ گوشہ نشیں ہو گئے،
اور وہی واقعات، وہی احوال، وہی مصائب، وہی آلام، وہی بچوں کا شہید ہونا، وہی حضرت امام علی مقام کی شہادت، گردنوں کا کٹنا، وہی یزید کا جو ہے ظلم و ستم، یہ سارا کا سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کے بعد کبھی آپ ہنسے نہیں، لیکن حیران ہوتے ہیں، ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے مدینۃ المنورہ میں تو رات کے وقت کوئی آپ کے گھر کے پاس آیا تو اس نے کہا میں مہمان ہوں، آپ مجھے رات کو رہنے کے لیے جگہ دیں۔ تو امام زین العابدین نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، اس نے رات گزاری، بڑی آپ نے مہمان نوازی کی، اور جب صبح ہو کے وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو رخصت کیا، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ایسے لگتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے جو مصائب اور آلام میدان کربلا میں ہمارے اوپر ڈھائے تھے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ شامی کہنے لگا کہ پھر یہ اتنی مہمان نوازی اور اتنا عاطر اور اتنا خاطر کرنا یہ کیسا ہے؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے کہ جو کربلا میں کیا وہ تمہارا ظرف تھا، اور جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہمارا ظرف ہے۔ ہم تمہارے پاس گئے تھے تو تم نے ظلم و ستم کیا، ہمیں بے سہارا کر دیا، ہمارے پورے خاندان کو شہید کر دیا، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آئے ہو، اور تم کسی عام آدمی کے مہمان نہیں بنے، تم امام زین العابدین کے امام بنے ہو، تو وہ تمہارا ظرف تھا، وہ تمہارا مزاج تھا، اور جو میں نے رات بھر تمہاری مہمان نوازی کی یہ میرا مزاج تھا۔ دیکھ تو صحیح یزیدی، تیرا وہ تلواروں والا مزاج تھا، اور میرا یہ مزاج ہے کہ تیری ساری رات خدمت بھی کروائی، تجھے جگہ بھی فراہم کی سونے کے لیے، اور تجھے کھانا بھی فراہم کیا، لیکن تیرے پوچھنے سے پہلے ہم نے اتنے تک بھی نہیں کہا کہ تم وہی ہو کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا۔ اگر تو ہم سے یہ بات نہ کرتا کہ آپ نے مجھے پہچانا یا نہیں تو ہم اس کا اظہار بھی کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو اس کی اولاد سے ہیں کہ جن پر پتھر برسائے جاتے تھے وہ پھر بھی محبت کا جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ بانٹتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک دفعہ حاضر ہوئے حج بیت اللہ کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے اس زمانے میں بھی اور اب میں بھی، تو حجر اسود جو ہے اس کو بوسہ لینے کے لیے کافی دقت ہوتی ہے۔ تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ بھی بیت اللہ کے گرد و نواح طواف کر رہا تھا، اور اتنے میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص بیت اللہ کے اندر حاضر ہوا، تو وہ جب خلیفہ وقت حاکم وقت بادشاہ حجر اسود کے پاس سے گزرتا تو وہ بھیڑ کی وجہ سے بوسہ نہیں لیتا تھا، لوگ اس کو راستہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ جب طواف بندہ کرتا ہے تو اس میں چاہے وزیر ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، پھر تو ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ والا معاملہ تھا۔ جیسے امام زین العابدین حجر اسود کے قریب آئے نا تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اب جو طواف میں چل رہے تھے انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، جو حجر اسود کی طرف بڑھ رہے تھے بوسہ دینے کے لیے تو وہ سائیڈ پہ ہو گئے، بالکل راستہ کشادہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ چل پڑے، تو وہ اس وقت کے بادشاہ کے کارندے کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو چونکہ جلن تو ہوتی ہے، وہ کہنے لگا تم چھوڑو، اس سے کیا ہے، کوئی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ان کی عزتیں جو ہیں لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ یزید اور شامیوں کی حکمرانی، جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے چند اشعار بھی پڑھ رہی تھی کہ وہ 2 گھڑی کی تھی، ایسے ہی اشعار پڑھ رہی تھی، 2 گھڑی کی ان کی جو ہے نا وہ حکمرانی تھی، لیکن خاندان نبوت کی حکمرانی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ہے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن امام زین العابدین کا سلسلہ اور آپ کا ذکر خیر ہر گھر میں ہے، امام حسین کا ذکر ہر گھر میں ہے۔ یزید نام کا بندہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا، جو یزید کے حمایتی ہیں نا وہ بھی اپنا نام یزید نہیں رکھیں گے۔ یعنی کہ انسانیت کو اتنی نفرت ہو گئی اس ظلم سے کہ لوگوں نے نام رکھنے ہی چھوڑ دیے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا، کوئی بدکار آدمی ہوتا، کوئی غلط آدمی ہوتا تو ٹھیک ہے، اس کی بدکاری اپنی جگہ، غلط سب اپنی جگہ۔ یزید سے پہلے صحابہ کرام کے یزید نام تھے، لوگ اپنے بچوں کا یزید نام رکھتے تھے، لیکن جب یزید نے
امام زین العابدین کے خاندان کے ساتھ امام علی مقام کو، سیدہ سکینہ کو، حضرت عباس کو، اس جنگ کے اندر جتنے شریک ہوئے ان کے ساتھ جو عمل روا رکھا نا، اب اس وقت دنیا کانپتی ہے، اس کا اپنا مرید بھی کانپتا ہے کہ میں یزید نام رکھوں۔ آپ اگر جائیں اس دنیا کے اندر تو شاید آپ کو یزید نام ان کا بھی نہیں ملے گا کہ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو تو ہو ہی گئی نفرت، لیکن کس کو؟ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی نفرت ہوگی، کیونکہ یہ ظلم ہی ایسا تھا۔ تصویر کا ایک یہ رخ ہے اور ایک دوسرا رخ ہے، ہر بیٹی کا نام سکینہ ہے، ہر بیٹی کا نام زینب ہے، ہر بچے کا نام زین العابدین ہے، اور ہر بچے کا نام حسین ہے، اور بلکہ حسین اور حسن یہ نام تو اتنے مشہور ہے، بالخصوص حسین نام اگر کوئی صابر ہے تو وہ صابر حسین لکھتا ہے، احمد حسین لکھتا ہے، محمد حسین لکھتا ہے، غلام حسین لکھتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ اہل بیت کا جو خاندان تھا نا، ان کی جو مخلوق کے ساتھ اور امت کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت نے یہ پوری امت کو خرید لیا ہے۔ اور وہ جن لوگوں نے قتل کیا ہم ان کو تو امتی ہی نہیں کہتے، وہ امتی کہلانے کے ہی حقدار نہیں ہیں، یعنی ان کا اتنا بڑا ظلم ہے۔ تو امام زین العابدین اس کے بعد کبھی ہنسے نہیں، گوشہ نشین ہو گئے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اگر قاتلین خاندان نبوت میں سے بھی کوئی آتا تو آپ اس پر بھی سخاوت کرتے تھے، اس کو پتہ بھی نہ چلتا تھا، لیکن اندر خانے وہ ندامت کے آنسو بہاتے تھے کہ ایک دن تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کربلا میں یہ کیا اور یہ مدینہ میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروگرام جو بھی ٹائم اتنے ختم تھیا، ذکر حسین جو کا سبھانے جاری رکھنداسی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی بھا تاں جی وڈی مہربانی تا آئیو۔ جے مفتی صاحب جیکو ہے پوری جیکا بھی پورو پروگرام جیکو اساں 2 کلاکن جو ان میں جیکو ذکر حسین کयो ان میں اساں کے صرف ऐं صرف उहो ई आख़िर में सबक़ मिले थो त सबर सबर ऐं सबर। जीअं हिते मूंखे शाह अब्दुल लतीफ़ जो हिकिड़ो शेर यादि अचे थो त सबर जिन जो सीर तीर न घुसे तिन जो। सो सब्र जिन कयो आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, बार बार ॿुधायो पियो वञे, क़ुर पाक में लिखियलु आहे त जंहिं सब्र कयो अलाह साईं उन्हनि सां गॾु आहे त उहे कामयाबु आहिनि। उन्हनि जी ज़िंदगीअ जो हर सफ़र जेको आहे उहो आसानी सां गुज़रे थो। जेके सब्र कंदा आहिनि वाक़ई में ई असां ॾिसो मिसाल बि त ॾींदा आहियूं न, मिसाल ॾींदा आहियूं त कोई कमु तकिड़ो कंदो आहे, सोचूं तकिड़ो कमु छो थो करे, तकड़ि कमु शैतान जो हूंदो आहे, त सब्र खां कमु वठि इहो चवंदा बि आहियूं, पर अलाए छो कमु जेको आहे सब्र जेको आहे उहो थोरो कॾहिं कॾहिं घटि थी वेंदो आहे, या जेतिरो करणु खपे असांखे असां ओतिरो उन हद ताईं नाहीं पहुची सघंदा। त करबला जे वाक़िअनि मां असांखे जेको सबक़ु मिले थो, सही जेको सबक़ु मिले थो उहो आहे सब्र। ॾिसो हुननि पंहिंजे दुश्मननि खे बि पाणी था पीआरनि, त असां सां त केरु रुॻो मुंहुं ख़राबु करे ॻाल्हाईंदो आहे त असां ॿीहर उनखे ॾिसण बि पसंदि न आहियूं कंदा। त इहे शयूं असांखे उन्हनि मां सिखणु खपनि ऐं उन्हनि ते अमल करणु खपे। न सिर्फ़ु वेही करे प्रोग्राम कयूं, टाइम पास कयूं पंहिंजो 2-2 कलाक वेही, पर इन मां कुझु सिखणु खपे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां हिते सिखूं था, तव्हां असांजे थ्रू असांखे ॾिसो पिया, ॿुधो पिया, एॾा वॾा आलिम अची हिते असांखे हदीसूं ॿुधाइनि पिया, त असांखे उन्हनि ते अमल करणु खपे, सिखणु खपे। बहरहाल सुभाणे वरी ज़िक्र हुसैन जारी रहंदो। ज़िक्र हुसैन में वरी सुभाणे तव्हां सां गॾु आहियूं। तेसि ताईं मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,